मैं हूं फ़हीम मलिक, आप देख रहे हैं RWP न्यूज़ और आज हम मौजूद हैं अवाम पाकिस्तान के सेक्रेटरीट में, जहां पर हमारे साथ चौधरी इनाम ज़फ़र साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। कल इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कन्वेंशन कराया, अवामी कन्वेंशन वर्करों के लिए, और उसमें बहुत ज़बरदस्त इनका मैसेज दिया है शहर में कि जिस तरह इन्होंने लोग इनके इकट्ठे हुए और इन्होंने सारे मैं खुद देख के बल्कि हैरान और परेशान था कि इतनी पब्लिक आई कहाँ से। हालांकि यहाँ पे हुक्मरान जमात भी मौजूद है और उसके लिए जब वो प्रोग्राम करते हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए भी लोग इकट्ठे करने हैं। लेकिन चौधरी साहब ने जिस तरह जिस भारी तादाद में ख़वातीन और जेंट्स इकट्ठे हुए थे, तो ये बाकी जमातों के लिए लम्हा फ़िक्री है और सिग्नल है उनके लिए कि ख़तरे की घंटी बज चुकी है। और दूसरा, मैंने चौधरी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक ज़बरदस्त कन्वेंशन किया। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि चौधरी साहब, आपने इतनी पब्लिक आपसे ये कैसे इकट्ठी की और कौन लोग थे जो इतनी आगे, वरना एक साल हो गए पार्टी में आपको, तकरीबन लोग आते हैं जाते हैं लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं है। शुमाली पंजाब के आपके सदर भी बने हैं, एक साहब पिंडी से साबिक MPA थे वो हमारे, लेकिन कोई उसके बाद प्रोग्राम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पार्टी में आए हैं एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। तो इस हवाले से आप हमें बताएं कि ये कन्वेंशन आपने इतना कामयाब किस तरह कराया। जी शुक्रिया फ़हीम भाई, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं कल के फंक्शन में आने वाली तमाम अपनी बेटियों, बहनों, बच्चों, भाइयों सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि कल इतनी अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के एक कॉल पे सारे आए। दूसरा, आपने पूछा कि इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए, तो फ़हीम भाई मैंने कल भी कहा था कि ये शहर सिर्फ़ और सिर्फ प्यार और मोहब्बत मांगता है और कुछ भी नहीं। आप इस शहर में ख़वातीन का आपने ज़िक्र किया, तो आप हर ख़वातीन के फंक्शन में देख लें कि कितनी तादाद में मेरी बेटियां और बहनें मेरे कहने पे आती हैं। वो इसलिए आती हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ पे उनको एक बुज़ुर्ग, एक भाई जैसा माहौल और प्यार मिलेगा। आप बच्चियों को, बहनों को जब इज़्ज़त एहतराम देते हैं तो वो आपको भी इज़्ज़त देती हैं। इसी तरह मर्द हज़रात मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं। खुशी में अगर मैं शामिल ना हो सकूं तो मैं हमेशा कोशिश होती है कि हर किसी, अल्लाह पाक हर किसी को तकलीफ़ से महफूज रखे, तो मैं कोशिश करता हूं जहाँ तक हो सकता है कि मैं अपने शहर के लोगों की तकलीफ़ों में उनके साथ खड़ा हूँ। ये मेरे शहर के लोगों का प्यार है। मैं जब मुस्लिम लीग नून में था तो उस वक्त भी मेरे लोगों का ये प्यार मेरे साथ था, और कल भी आपने देख लिया कि मेरे शहर के लोगों ने मेरे साथ उसी प्यार का इजहार किया और इतनी तादाद में इकट्ठे हुए। एक और ज़िम्मी आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह कल आपने कन्वेंशन में अपने साबिक कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी, आपके लीडर जो हैं, पार्टी लीडर हैं, उन्होंने भी बड़े इज़्ज़त और एहतराम से मियां साहब का नाम लिया, और मियां साहब भी इसी तरह करते हैं। ये क्यों करते हैं? फ़हीम भाई, ये होता है आपकी सियासी तरबियत का असर। आपकी तरबियत अगर इस तरह की गई हो तो आप हमेशा बुज़ुर्गों का और अच्छे लोगों का ज़िक्र अदब व एहतराम से करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरे लिए क्या, हम सब के लिए काबिल एहतराम हैं। 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, उनकी बेइंतहा खिदमात हैं इस मुल्क के लिए। तो बहैसियत एक बुज़ुर्ग ज़ीरक सियासतदान हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका नाम इज़्ज़त व एहतराम से लें और उनकी इज़्ज़त करें। ये मेन वजह है। तो मैं, अगर मेरे मौजूदा कायद मेरे भाई शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो भी अगर अपना उनका नाम मियां साहब का बड़े इज़्ज़त व एहतराम से लेते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि मियां साहब भी जब भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जिक्र करते हैं तो वो भी बड़े प्यार और मोहब्बत से शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम लेते हैं। ये है सियासी तरबियत। इस वजह से मैं मियां साहब की इज़्ज़त करता हूँ, करता रहूँगा। ये मेन वजह है। चौधरी साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आप अपने हर प्रोग्राम में हनीफ अब्बासी को अपना भाई कहते हैं और तहरा औरंगज़ेब साहब को अपनी बहन कहते हैं। इसके अलावा भी पार्टी में आपकी साबका जमात में, मुस्लिम लीग में बहुत सारे लीडरान हैं,
ان کے بارے میں آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن ان کے بارے میں خاص طور پہ کہتے ہیں، اس کا آپ ہمیں بتائیں۔ فہیم بھائی صحافی ہیں نا آپ، شرارت کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے فہیم بھائی کہ محمد حنیف عباسی اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، ان دونوں کے ساتھ میرا کچھ سیاسی رشتہ نہیں ہے، میرا ان سے سیاست سے ہٹ کے رشتہ ہے۔ محمد حنیف عباسی میرا کل بھی بھائی تھا، آج بھی بھائی ہے، بھائی رہے گا۔ طاہرہ اورنگزیب آپ نے بہن کا، میری وہ بڑی قابل احترام آنٹی ہیں، جس طرح میں نجمہ حمید صاحبہ اللہ ان کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، میرے گھر سے پیار کرتی تھی، اسی طرح طاہرہ آنٹی بھی وہی پیار، ان کا بھی وہی میرے ساتھ رشتہ ہے، تو میں اس رشتے کو بھول نہیں سکتا۔ سیاسی راستے ضرور علیحدہ ہوئے ہیں، میں اکثر اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جماعتوں میں آنا جانا یہ لگا رہتا ہے، ذاتیات پہ مت جائیں۔ حنیف عباسی میرا بہت پیارا بھائی ہے، میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ میرے لیے وہ آج بھی قابل احترام، کل بھی قابل احترام۔ اس کے حنیف بھائی کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے وہ ان کی سوچ ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں آج بھی طاہرہ آنٹی کو ریگولر فون پہ بھی رابطہ رہتا ہے، میں ان کو جا کے ملتا بھی رہتا ہوں، میرے ساتھ ان کا آج بھی وہی پیار اور محبت کا رشتہ ہے، اور انشاءاللہ وہ رشتہ قائم رہے گا۔ باقی شہر میں اور لوگ بھی ہیں، مگر میرا تعلق سب سے ہے، مگر وہ تعلق رکھنا دونوں سائڈوں پہ چلتا ہے۔ یہ دو جو میں نام ہر جگہ لیتا ہوں، میں اس لیے لیتا ہوں کہ وہ تعلق رکھنے کے قابل ہیں۔ میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ پیار سے، محبت سے میری اب جان بھی لے لے، میں اف تک نہیں کروں گا۔ مجھے تو کر کے جو بلائے گا، مجھے وہ گولی مار دے وہ بہتر ہے، میں تو کسی کی نہیں سنتا۔ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ مجھ سے بڑی ہیں، قابل احترام ہیں، وہ آج تک مجھے پیار محبت سے بلاتی ہیں۔ حنیف عباسی مجھے میرے بڑا پیارا بھائی ہے، وہ مجھے بڑے پیار سے بلاتے ہیں۔ تو باقی یہ جو شہر کی آج سیاست میں لوگ انوالو ہیں، انہوں نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اپنی جماعت کا۔ میں حنیف عباسی اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کو اس لیے کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جماعت کو منظم کیا، اپنی جماعت کے لیے کام کیا۔ مگر ہاں ٹھیک ہے، اختلافات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ حنیف عباسی صاحب کو میں کچھ چیزیں جو میری سمجھ میں تھیں، میں کہتا رہا کہ عباسی صاحب یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ صرف اپنے مفاد کے لیے آپ کے گرد اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، انہیں کوئی آپ کی جماعت سے واسطہ نہیں۔ مگر وہ میرا بھائی زیادہ ذہین ہے، خود سمجھتا ہوگا، بہت بہتر سمجھ جائیں گے۔ چلیں، اللہ ان کو خوش رکھے، میرے لیے تو وہ سارے قابل احترام ہیں۔ جی چودھری صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام پاکستان پارٹی میں جانے سے آپ نے، جو آپ کی سابقہ جماعت ہے، آپ ایسے کون سے وہ لوگ تھے جو آپ کے ساتھ دن رات آپ کے ساتھ ہوتے تھے؟ وہ آپ کو کہتے تھے پارٹی چھوڑیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو چھوڑے بغیر اپنی سابقہ جماعت میں ہے اور آپ کو اگلی جماعت میں بھیج دیا؟ فہیم باز آ جاؤ، یہ بار بار شرارتیں کرنی چھوڑ دو میرے بھائی۔ دیکھو فہیم بھائی، آج میں اس سوال میں آپ نے مجھے پریشان بھی کیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں کا ذکر بھی کروں۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کچھ لوگ، جینٹس، کچھ لیڈیز، جن کے ساتھ میرا بہنوں اور بھائیوں والا رشتہ تھا، اکٹھے ہم ہر جگہ آتے جاتے، ہر میٹنگز میں اکٹھے ہوتے، ان سب کی مشاورت سے سب چیزیں، میری ایک عادت ہے کہ میں اپنے دوستوں ساتھیوں کی مشاورت سے ہر کام کرتا ہوں۔ تو جب مسلم لیگ نون کی شہر میں جو حالت دیکھی، اور اس میں یہاں پھر کلیئر کر دوں، ایک چیز کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب پارٹی صدر تھے، اور وہ الیکشنوں میں راولپنڈی ایک جلسے کے لیے
لیاقت باغ تشریف لائے اور وہ ہوسٹ کر رہے تھے محمد حنیف عباسی صاحب۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ جن لوگوں کی شناخت اس جماعت کے ساتھ تھی، میں یہ بات حلفاً کہتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ انہوں نے محمد حنیف عباسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس جلسے کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ جب وقت آیا، مجھے پارٹی سابقہ میری جو جماعت ہے اس کے کسی سینئر قائد نے پوچھا تو میں ان لوگوں کا نام لوں گا، بتاؤں گا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون آپ کی جماعت کو اس شہر میں کیسے ڈیمیج کیا اور اپنے آپ کو پروموٹ کیا۔ مجھے دکھ ہوا کہ وہ جلسہ محمد حنیف عباسی کا نہیں تھا۔ میں ان ساتھیوں کا اب کیا ذکر کروں جن کا آپ پوچھ رہے ہیں، میں ان کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا، ان میں 2-3 عورتیں ہیں، 2-3 مرد دوست ہیں، دوست تو نہیں کہہ سکتا اب میں، مگر ان کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ان کے لیے ہی شاید حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ جن پر احسان کرو ان کے شر سے بچو۔ آج میں نذیر احمد کشمیری، سمینہ شعیب، دولتانہ کوثر، ان سب کا میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ میری بہنیں، یہ میرا بھائی، یہ وہ مخلص لوگ ہیں جنہوں نے بھائی چارے کو نہیں چھوڑا۔ وہ جو چھوڑ کے چلے گئے ان کی ذاتی مجبوریاں تھیں۔ اقتدار میں جب جماعتیں ہوں نا، جب وفاق میں بھی حکومت ہو، صوبے میں بھی حکومت ہو، تو جو مفاد پرست ہوتے ہیں نا، دیہڑیاں لگانے والے، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ان کے لیے کہ کسی کو چھوڑ کے دوسری طرف جانا۔ بس میں ان کے متعلق فہیم بھائی اتنا ہی کہوں گا۔ جی چودھری صاحب، میں آپ سے ایک اور بھی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سیکریٹریٹ عوام پاکستان کا ہے، یہ آپ نے ایک پروگرام میں باقاعدہ خواتین کے پروگرام میں میرے سامنے اناؤنس کیا تھا۔ طاہرہ آپا کو آپ نے کہا تھا کہ اس میں آپ کو سیکریٹریٹ بنا کے دوں گا، مسلم لیگ کے لیے، مسلم لیگ کا سیکریٹریٹ بنائیں گے۔ اور جس طرح پہلے بھی مسلم لیگ کا سیکریٹریٹ تو موجود ہے لیکن وہ فعال نہیں ہے، وہ پہلی دفعہ میرے خیال سے فعال ہوا ہے۔ یہ ابھی عباسی صاحب وہ بھی ہفتے میں 1 دن یا 2 دن شاید بیٹھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرے خیال سے 15-20 سال ہو گئے ہیں، مشرف دور سے لے کے ابھی تک وہ غیر آباد تھا، اور آپ نے اسے آباد کرنے کے لیے خواتین کو آپ نے کہا تھا کہ یہ دفتر دوں گا، اور پھر آپ نے عوام پاکستان کو دے دیا۔ اس کے متعلق بتائیں۔ فہیم بھائی، ماضی کی باتیں ہیں، آپ ان چیزوں کو نہیں چھیڑیں تو بہتر ہے۔ یہ جو سیکریٹریٹ والی بات ہے فہیم بھائی، میں پاکستان مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ نہیں بنا رہا تھا۔ مسلم لیگ نون کا بحیثیت جماعت سیکریٹریٹ ہر شہر میں ہوں گے۔ میں جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب کا عزت و احترام سے نام لیتا ہوں، میں اسی طرح عزت و احترام سے کلثوم نواز صاحبہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، خلیق رحمت میں جگہ دے، میں ان کا نام بھی عزت اور پیار سے ہی لیتا ہوں۔ میرا یہ تھا کہ میں پنڈی میں یہ جگہ بیگم کلثوم نواز سیکریٹریٹ پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ کے ہینڈ اوور کروں۔ طاہرہ آنٹی نے بڑی کوشش کی کہ یہ چیز ہو جائے، اس میں طاہرہ آنٹی کی بہت کوششیں تھیں، مگر پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے، واللہ عالم مجھے تو نہیں پتہ، میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ شاید ان کو مجھ سے کوئی ڈر تھا۔ انہوں نے اپنی جماعت کی کسی ایک سینئر خاتون کو ساتھ ملایا اور یہ سیکریٹریٹ بننے میں رکاوٹ ادا کی۔ اللہ ان کو خوش رکھے۔ میرا تو تھا کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے نام پہ پاکستان میں پہلا یہ سیکریٹریٹ بنے، مگر نون کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی انا کے لیے اس میں رکاوٹ ڈالی، تو انہی لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی چراغ سے آشیاں جل گیا۔ میں اس میں فردر ایڈ کر دوں کہ بیگم صاحبہ کا برسی ہر سال منائی جاتی ہے، تو میں نے ایک پنڈی شہر میں کوشش کی کہ ہم اس کو باقاعدہ ایک بڑی تقریب میں، تو اس میں بھی طاہرہ آنٹی کو روکا گیا،
اب طاہر آنٹی ان کو سیو کریں یا حقیقت بتائیں لوگوں کو، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. اب تو ماضی کا حصہ بن گیا. میں نے جس دن عوام پاکستان میں شمولیت اختیار کی اور شاہد خاقان صاحب کو میں نے کہا کہ یہ میرے پاس جگہ ہے، یہاں پہ یہ سیکریٹریٹ بنائیں، انہوں نے بغیر کوئی چیز وقت ضائع کیے ہوئے انہوں نے فوراً حامی بھری. آج یہ سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے. باقی مسلم لیگ والے اللہ ان کو خوش رکھے، اسی طرح اپنے آپ کو پروموٹ کرتے رہیں اور اپنے قائد اور اپنی جماعت کو نقصان پہنچاتے رہیں. اللہ ان کو خوش رکھے. یہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ بارشیں ہوئیں، شہر سیلاب میں ڈوب رہا ہے، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان ہو رہا ہے، اور ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے باہر کے ملکوں سے ویڈیو بنا بنا کے اپنے انجوائمنٹ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. یہ تو نقصان ہونے والوں اور جانی نقصان ہونے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. باقیوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آج مسلم لیگ نون نے، انعام ظفر تو ایک عام ورکر تھا، آپ نے سابقہ ایم این اے شکیل اوان کے ساتھ کیا کیا؟ آج اس کو آپ نے ماضی کا حصہ بنا دیا جو ایک ورکر تھا. آپ نے سجاد خان کے ساتھ کیا کیا؟ ضمنی الیکشن میں وہ جیتا ہوا الیکشن آج ایڈمٹ کریں گے یہ نون والے کہ ان کی غلطیوں سے وہ 300 ووٹ سے ہروایا گیا. آج اس کو بھی ماضی کا حصہ بنوا دیا گیا. اللہ ان کو خوش رکھے. میں اپنی جماعت کی، فہیم بھائی اگر کوئی کوشچن ہے میرے عوام پاکستان کے متعلق تو میں خوشی سے وہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اب وہ مجھ سے پوچھیں. اچھا، میں اپنا آخری سوال کرنا چاہتا ہوں چوہدری صاحب کہ آپ یہ بتائیں، یہ جو آپ کے پارٹی ورکر ہیں اور کارکن ہیں ان کے لیے آپ کا آگے کیا لائے عمل ہے؟ فہیم بھائی، میں نے ہمیشہ اپنی ذات کی بات کبھی نہیں کی. میں جس جماعت کو چھوڑ کے آیا ہوں وہ لوگ بھی آج اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ میں نے کبھی اپنے لیے کوئی عہدہ نہیں مانگا. میں نے ہمیشہ ورکر کی عزت کے لیے، ورکر کی تحفظ کے لیے ورکر کی آواز اٹھائی. آج عوام پاکستان میں بھی میرے پاس کوئی عہدہ نہیں، نہ ہی میں کسی عہدے کا طلبگار ہوں. جب وہاں پہ بات ہوئی تو میں نے ورکرز کی بات کی. سردار نذیر کشمیری جس نے ساری زندگی اپنی ایک جماعت کو دی اور اس کو صرف اور صرف یوتھ کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا، اور وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے کہ اس وقت یوتھ کے ساتھ اس شہر کے جو کھڑپینچ ہیں انہوں نے کیا کیا اور کس طرح یوتھ کو تباہ و برباد کیا. میں نے شاہد خاقان صاحب سے کہا کہ ورکرز، آج میری اس ایفرٹ، اور شاہد خاقان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سردار نذیر کشمیری کو راولپنڈی سٹی کا آرگنائزر بنایا. سمینہ شعیب جس نے اس جماعت میں بے انتہا قربانیاں دیں. کوئی کسی قائد کی تاریخ ہو، نیب کے کیسز ہوں، کوئی ایونٹ ہو، سمینہ شعیب نے اس میں بھرپور کام کیا مگر اس کو اگنور کیا گیا. میں نے شاہد صاحب کہ پھر میں کہتا ہوں یہ گریٹنس کہ انہوں نے سمینہ شعیب کو شعبہ خواتین پنڈی کا آرگنائزر بنایا. میری ہمیشہ اب بھی فائٹ ورکرز کے لیے ہے. ورکر کو جو عزت نہیں دیتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. کل یہ جتنے میرے بہن بھائی فنکشن میں آئے ہوئے تھے، فہیم بھائی یہ اس نظام سے تنگ آئے ہوئے ہیں. بجلی کا بل ادا کریں تو گھر میں راشن نہیں ڈال سکتے، گھر میں راشن ڈالیں تو بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے. ایک ان کا میرے ساتھ پیار، ان محبت، دوسرا میری ٹیم، میرے ساتھیوں، میرے بہن بھائیوں جن میں نذیر کشمیری میرا بھائی، سمینہ شعیب میری بہن، ان سب کی محنت شامل ہے.
پوری ٹیم کی محنت شامل ہے۔ دوسرا، لوگ اب تبدیلی چاہتے ہیں۔ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں اس قدر پس چکے ہیں کہ اب وہ یہ کھوکھلے نعروں پہ اعتماد نہیں کرتے۔ آج نہ ایم این اے ان کو ملتا ہے، نہ ایم پی اے ملتا ہے۔ میں نے کل بھی یہ بات کی کہ اگر پٹواریوں کے پٹواری خانوں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں کہ پٹواری کدھر ہے، منشی کیوں بیٹھا ہوا ہے، تو یہی چھاپے ایم این اے اور ایم پیوں پہ بھی ماریں کہ وہ خود کدھر ہیں۔ آج ان کے آگے جناب منشی جو اپنے من پسند لوگوں کو لے لے کے پھر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر کہ ایک بہت اچھا اقدام محمد حنیف عباسی نے اٹھایا، اس نے اپنے ایک منشی کو عوام کے سروں سے ہٹا دیا۔ امید ہے کہ باقی بھی اس پہ عمل کریں گے۔ شکریہ۔